पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरगम पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में बड़े बड़े धमाके भी हो रहे हैं, नित नए इंकशाफात भी आए रोज आपको सुनने को मिल रहे हैं, नित नए इंटरव्यूज आपके सामने हैं और बहुत सारी किताबें भी इस वक्त इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो चुकी हैं। लेकिन उस सब के अंदर जो सूरत हाल है वो अक्सर तब्दील हो रही है और ये आखिरी राउंड का फैसला कुन ओवर है, सुपर ओवर का खेल जारी है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ में आज एक फैसला कुन मुलाकात हुई है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन किरदार भी रहा है, वो अहम तरीन स्टेक होल्डर भी है और पाकिस्तान के अहम तरीन जगहों पर सऊदी अरब बड़ा अहम तरीन किरदार भी अदा करता है। तो इस सब के अंदर GHQ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, उससे इमरान खान के लिए क्या वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया गया है और एक अहम तैनाती भी GHQ में की है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और इमरान खान की बगावत 9 मई के हवाले से आज बड़ी अहम तरीन इंकशाफात भी किए गए हैं, खौफनाक तरीन इंकशाफात है जिसने आंखों से पट्टियां उतार के रख दी हैं। इस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि इमरान खान का गिरद शिकंजा तंग हो चुका है कि इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और मुराद सईद के हवाले से बात करनी है कि मुराद सईद क्या गिरफ्तार हो गए हैं, क्या उनको अगवा कर लिया गया है, अचानक से मंजर-ए-आम पर वो गायब हुए हैं मंजर से और तशवीशनाक खबर है। क्या खबर है, इस हवाले से भी कुछ नाज़रीन से अहम तरीन तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। और फिर दूसरी जानिब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इस वक्त बड़े जो इख्तलाफात हैं, उनकी खबरों की बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी कि इन दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज पहली बार उस पर रद्द अमल भी सामने आया है कि पीपल्स पार्टी ने इस पर रद्द अमल यह दिया है कि आज चूंकि बिलावल भुट्टो अचानक से दुबई रवाना हुए हैं, कल जरदारी साहब का इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी कि बिलावल भुट्टो जो हैं अभी वो तरबियत याफ्ता नहीं है, तजर्बे के लिए कुछ वक्त लगेगा, बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन तजर्बा होता है। मोहसिन नकवी आज भी मेरा बेटा है। ये कल जरदारी साहब ने अहमद वीर के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद जनाब कल एक तो इस्तीफा आया, जनरल सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया पीपल्स पार्टी की और फिर बिलावल भुट्टो जनाब निजी प्रवास के जरिए दुबई रवाना हो गए और उन्होंने इस दुबई रवानगी से मुतल्लिक रहनुमाओं को भी, अपने जो पार्टी के रहनुमा है उनको भी कुछ नहीं बताया, वो खामोशी से दुबई, पाकिस्तान से दुबई चले गए हैं। और बिलावल भुट्टो के वालिद साबिक सदर आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने जाहिर किया कि बिलावल भुट्टो और उनकी तर्ज सियासत मुख्तलिफ है और बिलावल भुट्टो ने जनाब गुज़िश्ता रोज ट्विटर पर भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील की और उन्होंने वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगाई और आसिफ जरदारी के इंटरव्यू के बाद ये खबरें गर्दिश करने लगी कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात चल रहे हैं। तो इस पर रद्द अमल देते हुए तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रात दुबई रवाना हुए हैं और बिलावल भुट्टो अपना दौरा KPK मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए हैं और जो इस वक्त इख्तलाफात की खबरें हैं वो बेबुनियाद हैं और उन खबरों की पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद कर दी गई है। अब ये सारी चीजें आप सबके सामने हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा वो क्लियर नहीं हो रहा, क्रिस्टल क्लियर होने की जरूरत है। धुंध छाई हुई है क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और इमरान खान 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश भी होंगे और तो उस हवाले से सुहेल वड़ाइश ये बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बड़ा असर रसूख है, बड़ा मुकाम है सहाफत के अंदर, तो इन्होंने जनाब कुछ बड़े अहम तरीन दावे किए हैं। सुहेल वड़ाइश साहब ने एक जो बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको इतना डिमोरलाइज कर दिया जाएगा, वो इतनी डिमोरलाइज हो जाएगी कि नून लीग के लिए वन वे इलेक्शन होगा और वो इलेक्शन जीत जाएगी। पाकिस्तान के तमाम क्रेडिबल जर्नलिस्ट ये दावा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि PTI की अगली इलेक्शन में कोई जगह नहीं है और PMLN के लिए वन वे इलेक्शन होगा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो वफाक हो। और मंसूर अली खान साहब तो यहां तक ये बात कर रहे हैं कि अगर आप KPK में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना भी करवाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से क्लीन स्वीप कर जाएगी। लेकिन सुहेल वड़ाइश साहब ने तो यहां पर दावा करके हैरानी कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ का वोटर फेसबुक और ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव है लेकिन बाहर नहीं निकला, मैदान में आने को तैयार नहीं है, वो लड़ने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। ये दावा
سہیل وڈائی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جناب کیا ہے. لیکن اس سب کے اندر جو اس وقت پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے پہلے جو میں خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان پر بغاوت کا آج بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے. ڈیالہ جیل میں ہے, سائفر کا کیس اس میں گرفتار کیا گیا. 9 مئی کے کسی بھی مقدمے میں عمران خان صاحب ابھی تک گرفتار نہیں ہے, لیکن 9 مئی کی مذمت کی جا رہی ہے. جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے بے تحاشا بار 9 مئی کی مذمت کی کہ یہ ہمارے خلاف سازش تھی, فوج کے خلاف, فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی, اور بہت سارے بیانات ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا. اس سے اندازہ ہوا کہ ادارے کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے, اور ادارے نے سارے عمل پر غم و غصے کا اظہار بھی کیا. لیکن جناب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو آپ نے دیکھا کہ تقریباً سینکڑوں لوگ, 200 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹیز میں چلے گئے. کنگز پارٹی, استقلال پاکستان پارٹی, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, یہ 2 بڑی پارٹیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے توڑ کر وجود میں آئیں, اور ان دونوں پارٹیز میں تحریک انصاف کے تمام تر اراکین جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. تو اب ایک تو معاملہ آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اٹک پولیس کا 9 مئی واقعات کے حوالے سے ڈیالہ جیل تحقیقات کا معاملہ, عمران خان نے اٹک پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وکلا کے بغیر پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے جناب یہ کہا اور جواب دیا کہ وکلا کی موجودگی میں 9 مئی واقعات پر بیان قلم بند کروانے کو تیار ہوں, لیکن میں اب اکیلا اپنا بیان قلم بند نہیں کرواؤں گا. اور جیل ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اٹک پولیس ٹیم جو ہے وہ شام کسی تحقیقات کے بعد جیل سے روانہ ہو گئی, اور ثانیہ 9 مئی کا مقدمہ اٹک کے تھانے خضرو میں درج کیا گیا تھا. اور اب یہ جو تحقیقات ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی میں کے حوالے سے جیل کے اندر بھی کی جا رہی ہیں. اور عمران خان نے جو سائفر کا معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں, اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو ان کی گرفتاری ہے انہوں نے بھی اس کو جناب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. لیکن آج جو دعویٰ سامنے آیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود صاحبہ جو ہیں, ڈاکٹر انوش مسعود ہیں, انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے میں رکھ بھی دیتا ہوں. جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں تھی. 9 مئی سے لا اینڈ آرڈر نہیں خراب ہوا بلکہ بغاوت اور سازش کا کیس تھا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود. اب بغاوت اور سازش یعنی کہ عمران خان نے ایک ادارے کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی, عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے ایک ادارے کے خلاف سازش کی, یہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزام ہے. اگر یہ الزام جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے تحقیقات کے اندر تو بغاوت کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ عمر قید سزائے موت کی جانب جائے گا. سائفر کیس کے معاملے میں عمران خان صاحب کے لیے بڑی صورتحال سنگین ہے, حالانکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے, لیکن اب 9 مئی کا واقعہ وہ سار اٹھانے لگا ہے, اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں سنگین ترین سزا ان کے لیے تیار ہو چکی ہے. تو یہ خوفناک انکشاف ہے, کیونکہ یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشنز ہیں, اور ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا تو یہ کچھ کسی اور جانب ہی اشارہ کر رہا ہے, اور یہ واضح کر رہا ہے کہ عمران خان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور کل جی ایچ کیو میں جناب جو بیٹھک ہوئی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, اور اس کانفرنس میں بھی بڑا واضح پیغام جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے گیا کہ اب تشدد زدہ لوگوں کی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہوگی, مکمل طور پر ان کو جناب ہم نمٹائیں گے اور ان کو کرش کر کے رکھ دیں گے. یہ بڑا واضح پیغام تھا. تو یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کل فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے تو اس کے بعد 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے حوالے سے اس طرح کا بیان سامنے آنا اور یہ کہنا کہ عمران خان نے بغاوت اور سازش کی ہے, تو اس کے بعد آپ سمجھ لیجیے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکلات بھرے دن ہوں گے, اور دسمبر بھی بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل کر دے گا اور یہ صورتحال بدل کر رہ جائے گی. لیکن جناب جی ایچ کیو میں جو اہم تعیناتیاں اور اہم ٹرانسفرنگ جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو کور کمانڈر کوئٹہ تھے ان کو جناب پریزیڈنٹ این ڈی یو بنا دیا گیا ہے, اور یہ ان کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیشنز ہیں تو اس وجہ سے ان کو جناب نیچے گرا دیا گیا ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. تو یہ دعویٰ منصور علی خان صاحب نے کیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر. اور پھر دوسرا جو ڈی فیکٹو آرمی چیف جن کو کہا جاتا ہے وہ چیف آف جنرل سٹاف ہوتے ہیں جو پورے جی ایچ کیو کو کنٹرول کرتے ہیں, اور چیف آف جنرل سٹاف پہلے تھے لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب, اور وہ نومبر میں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اسی مہینے کے اندر. اب نئے تعیناتی ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل ابیس تصغیر صاحب کو چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا گیا ہے. اس سے پہلے وہ میجر جنرل ملٹری آپریشنز تھے جی ایچ کیو کے اندر, اب وہ جناب چیف آف جنرل سٹاف بن چکے ہیں. اور یہ ایک نئی آپ ایسے کہیں گے ایک نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اب جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں ان کو بہت سارے چیزوں کو نپٹانے میں بہت ساری آسانی ہوگی کیونکہ نئی ٹرانسفرنگ پوسٹنگ ہوئی ہے. اور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ بھی جناب اس وقت وہ کہیں اور لگ چکے ہیں. تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ادارے کے اندر سے بھی پہنچ چکا ہے. تو آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں کہ جی ایچ کیو میں ایک اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے, اور وہ بیٹھک کا مقصد کیا ہے, کیا سارا معاملہ ہے, آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر پریس ریلیز جو ہے
وہ بھی جناب اس وقت جاری کر دیا ہے۔ جناب یہ جو ملاقات ہے یہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے، اور امام کعبہ پاکستان پہنچے ہیں اور شیخ صالح بن عبداللہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل آصف منیر صاحب کے ساتھ GHQ کے اندر۔ یہ ملاقات بڑی واضح اور بڑی اہم ترین ہے۔ اس کی ٹائمنگ اگر آپ میچ کریں گے، ایک جانب امریکی سفیر کی ملاقاتیں ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر، بھی ذرائع نے بتایا کہ امریکی سفیر جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے گئے، اور پھر سعودی عرب کا فوری طور پر پاکستان آنا اور امام کعبہ کا جو ہے وہ جنرل آصف منیر صاحب سے ملنا، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لیے فیصلہ کن وقت ہے اور وہیں پر یہ ملاقات ہو جانا کہ اب جناب بہت ساری چیزیں وائب جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں پر یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ چین اور سعودی عرب انہوں نے جناب یہ پیغام پہنچایا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت جو ہے وہ اپنے اس فتنے کو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں لگانا۔ یہ بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا، تو یہ ان کے لیے یہ بیان دینا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ اسٹیٹ کی پالیسی، چلے اسٹیٹ جو چاہ رہی ہے وہ کرتی رہے۔ مولانا فضل الرحمان کون ہوتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کرنے والے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جناب جا کر امریکہ میں جا کر کہتے تھے کہ جناب ہمیں آپ ملک کا وزیر اعظم لگائیں، ہم تو فلان کر دیں گے۔ وکی لیکس ہوئی تھی آپ کے سامنے تھی، تو آج یہ عمران خان کا احتساب کر رہے ہیں۔ لیکن جناب اس سب کے اندر مراد سعید صاحب کے حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، بڑے ایکٹیو رہے رجیم چینج کے بعد، اور پھر 9 مئی کے بعد بھی یہ ٹویٹر تو استعمال کرتے رہے۔ تو آج اب یہ اچانک سے جناب یہ یہاں سے بالکل منظر سے غائب ہو گئے۔ ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اور ان کی جو آخری ٹویٹ تھی وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر جناب دکھا بھی دیتا ہوں۔ جناب آخری ٹویٹ انہوں نے 29 اکتوبر 2023 کو کی تھی، اور تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے۔ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ٹویٹر پر بھی نظر نہیں آ رہے، اور یہ انتہائی مطلوب شخصیت ہیں، اور اسٹیٹ کو ان کی بہت جناب ان کو ڈھونڈتے پھرا جا رہا ہے، پولیس کی جانب سے، ایجنسیز کی جانب سے۔ مراد سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے، کیونکہ انہوں نے جناب بہت زیادہ کھل کر آؤٹ ورڈلی اسپوکنگ جو ہے وہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی، تو اس کے اوپر جناب ان کو اب پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ تو اٹ مینس کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، اور وہاں سے ان کو کسی کو پتہ چلا تو براسی صاحب وہاں سے نکل چکے ہیں۔ ابھی تک نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ افغانستان چلے گئے، کسی نے بتایا تھا کہ وہ ٹرکی کے اندر ہے، کوئی کہہ رہا پاکستان میں ہے، کوئی پشاور کے علاقے میں بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں ان کی موجودگی پائی گئی ہے، اور پشاور کے تمام تر علاقوں کو گھیر لیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی میرے تک پہنچی تھی، اور اب اسٹرنگ آپریشن وہاں پر شروع ہوا ہے، اور مراد سعید کو اب کچھ دنوں کے اندر نکال لیا جائے گا۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا، تو اب یہ ان کی آخری ٹویٹ تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ پہلے تھی، اور علی محمد خان صاحب نے بھی اس کے اوپر جناب ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جان سے بھی پیارے چھوٹے بھائی مراد سعید، عرصہ ہوا نہ بات ہوئی نہ خیر خبر ہے، بس اللہ سے آپ کی خیریت اور زندگی کے لیے دعا گو۔ یہ جناب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مراد سعید کی خیریت اور زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ کیا وہ گرفتار ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ یہ ابھی تک جو ہے وہ پتہ نہیں چل پا رہا۔ اور اس حوالے سے پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جناب بڑا حیران کن دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مجرم، جو بات زبان استعمال ہوئی ہے کہ پاکستان کے مجرم مراد سعید اور تحریک انصاف ہے، دونوں عمران خان مل کر پاکستان کے مجرم ہیں۔ اور مراد سعید صاحب کیا یہاں سے کچھ نہ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا مراد سعید صاحب گرفتار ہوئے ہیں۔ اگر گرفتار نہیں ہو تو ان کی لوکیشن ٹریس ہوئی ہے، وہاں سے جناب ان کو پکڑنے کے لیے پولیس کی ٹیمیں پہنچی ہوں گی، اور وہاں سے وہ بھاگ نکلے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے تاکہ لوکیشن ٹریس نہ ہو سکیں۔ وہ اس وقت کیا پتہ پاکستان کے اندر ہیں، تو اس وقت ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگا اپنا ناظرین خلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔